वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे तफसील से जो अपोजिशन की तहरीक है PDM, उसकी सियासी सरगर्मियां और मुस्तकबिल की हिकमत अमली। PDM की तरफ से हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने की जो 31 जनवरी की डेडलाइन थी वो अब गुजर चुकी है, और हुकूमत की तरफ से जो वज़रा हैं वो अपोजिशन को तंज का निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आज़म समेत जो हुकूमती शख्सियात हैं उन्होंने PDM को एक बेजान तहरीक करार दे दिया है। अगर PDM की अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक की सरगर्मियों और टाइम लाइन के ऊपर नज़र डाली जाए तो जलसों से अपनी तहरीक का आगाज़ किया PDM ने, और फिर वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगा, फिर असम्बली से जो इज्तमाही तौर पर इस्तीफ़ों की धमकी दी और उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च का भी कॉल दिया। माफ़ करिएगा, कॉल नहीं दिया बट इसका बहुत शोर मचाया गया कि कॉल दिया जाएगा। मगर अब 31 जनवरी जो है वो गुजर चुकी है, ना तो PDM की इस्तीफ़े सामने आए हैं और ना ही तहरीक ने अभी तक लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला किया है। मगर जो PDM है उसका अहम इजलास अब 4 फरवरी को होने जा रहा है। इन तमाम दिनों और हफ्तों के दौरान PDM के फ़ैसलों के अंदर हमें बहुत तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आईं। सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात के अंदर उन्होंने हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है, जबकि शुरू में वो कह रहे थे कि इस्तीफ़े देंगे और हम बॉयकॉट करेंगे। फिर PPP की तरफ से तहरीक अदम एतमाद के ऊपर भी ज़ोर दिया गया, और बज़ाहिर जो अपोजिशन जमातें हैं वो इसकी मुखालफत कर रही हैं। PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके मौक़िफ़ के अंदर भी अब हमें लचक नज़र आ रही है। मौलाना साहब का जो ताज़ा तरीन बयान सामने आया है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, महज कुछ गिले शिकवे हैं। PDM अब कहाँ खड़ी है, नवाज़ लीग इस हवाले से क्या सोच रही है, इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नवाज़ लीग के सीनियर नायब सदर हैं और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया जी। सर, अब सवाल क्या पूछे आपसे, आपको पता तो है, कुछ हमें समझाएं कि PDM अब आगे क्या प्लान करने लगी है। 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, बहुत हुकूमत की तरफ से अब तंज हो रहा है। अब बहुत से सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि मैं देख रही थी रात को TV पे वो मतलब कि क्लिप्स चल रहे थे कि हमने ये कहा था PDM से कि कैसे आप हुकूमत गिराएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। सब मतलब कि एवरीबडी इज़ नाउ इन दैट आई टोल्ड यू सो मोड। जी बिल्कुल, उनका हक है जिस मोड में मर्जी हो, लेकिन हकीकत ये है कि हमने हुकूमत को एक मौका दिया था कि आज मुल्क के मसले का हल ये है कि मुल्क नहीं चल रहा, अवाम तकलीफ में है, उनको फिर मौका दें अपनी राय के इजहार का। जो राय उनसे चोरी हुई थी, जो उनकी इमारत में ख़यानत हुई थी, उनको मौका दें ताकि हमारा मुल्क आगे चल सके। बट सर, आपको नहीं लगता कि जब एक दफ़े डेडलाइन दे दी थी इस्तीफ़ों की, तो उसके बाद जब खुद ही PDM ने ये फ़ैसला कर लिया और अनाउंस कर दिया कि हम बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे, हम सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, तो वो जो कहते हैं ना द बाइट वेंट आउट ऑफ द थ्रेट, या जो धमकी या वार्निंग थी हुकूमत को, वो तो वैसे ही मतलब कि जब आप लोग खुद हिस्सा ले रहे हैं, इन अ वे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं सिस्टम को, या आप ये समझते हैं कि सिस्टम जितना भी बुरा है या सेटअप जितना भी बुरा है उसके अंदर हम हिस्सा लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, तो फिर वो जो डेडलाइन थी 31 जनवरी की वो शायद बेमायने हो गई। हमने 31 जनवरी की डेडलाइन इस्तीफों की नहीं दी थी, उनके हमने हुकूमत को कहा था कि आपके पास एक मौका है कि आप मुस्तफी हों और अवाम को राय के इजहार का मौका दें। उन्होंने उस मौके से फायदा नहीं उठाया। अब हम आगे हमने जो अपना करना है वो करेंगे, हमारे पास अपने सारे ऑप्शन मौजूद हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। वक्त के साथ स्ट्रेटजी में तब्दीली आती है। हमने जलसे किए, रैलीज की, 2 राय थी पार्टी में PDM के अंदर कि इलेक्शन सेनेट में और ज़िमनी में हिस्सा लिया जाए या ना लिया जाए। मुशावरत हुई, 2-3 मीटिंग्स हुई, फैसला हुआ कि हिस्सा लेंगे। बिल्कुल दुरुस्त है, उस फैसले की सारे पाबंदी कर रहे हैं। अब फिर मीटिंग होगी, लॉन्ग मार्च का फैसला होगा, उसमें इस्तीफे भी कंसिडर होंगे। पीपल्स पार्टी की राय है कि अदम एतमाद किया जाए, ये सब बातें कंसिडर होंगी और आगे फैसला हो जाएगा। सर, बट आपकी जमात का अब क्या ख्याल है, मतलब कि कोई इंटरनल डिस्कशंस भी तो हुई होंगी। अगले दिन पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हुई थी, मरियम नवाज साहिबा ने भी उसमें हिस्सा लिया था। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं ऑब्वियसली दे आर ऑल ऑन द टेबल एज यू से, बट कहीं ना कहीं तो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो प्रायोरिटी है या अपनी प्रेफरेंस है उसका साफ इजहार कर दिया है। अब सवाल ये है कि आप लोगों की क्या प्रेफरेंस है, आप लोगों ने कोई इंटरनल ये डिस्कशंस किए हैं कि व्हाट वुड यू प्रेफर?
جی بالکل ڈسکشنز ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی نے اپنی رائے کا پبلک اظہار کر دیا ہے، ہم نے بھی جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے وہ کیا کہ ہے؟ عدم اعتماد پاسبل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس نظام کا حصہ بننے کے لیے عدم اعتماد کریں جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک اصول کی بات کر رہے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائے۔ آج کا نظام تو آئین کے مطابق نہیں چل رہا، اس سارے معاملے کی ناکامی اسی چیز میں ہے کہ معاملہ آئین کے مطابق نہیں ہے، تو آئین سے انحراف ہے، ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پھر اگر آپ ایک پریگمیٹک طریقے سے معاملے کو دیکھیں تو ملک میں جو نظام رائج ہے عدم اعتماد کا آئین میں جو ہے، اس کی بیسک ضرورت ہے کہ ملک آئین کے مطابق چل رہا ہو، ملک میں قانون کی بالادستی ہو، اسمبلی کے ممبران کو تحفظ حاصل ہو، ان کو خریدنے اور دبانے والا نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو عدم اعتماد ہوگا نا، یہ چیزیں تو ہمارے ملک میں ہیں نہیں۔ آپ نے خود سینٹ کے الیکشن میں دیکھ لیا کہ 64 لوگ شاید کھڑے ہوئے، جب ووٹ پڑے تو 50 کے قریب تھے، 13-14 لوگ غائب ہو گئے۔ یہ ہمیں بڑی شرمندگی ہے کہ 13-14 سینیٹر نے اپنا ضمیر بیچ دیا، بڑے شرم کی بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ ان کا ووٹ خریدنے والا بھی کوئی موجود تھا، اس کا نام کیا ہے؟ سر بٹ آپ نے تو معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی نا کہ وہ کون لوگ تھے پی ڈی ایم، اور بائی دی وے اس سے پہلے جب یہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا تب جنہوں نے اس کے اندر حصہ ڈالا تھا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے نو کانفیڈنس ووٹ بھی کر لی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہمیں ان سب سے سبق حاصل کرنا ہے کہ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے۔ الیکشن چوری ہوا تو وہ غلط ہے، چیئرمین سینٹ غلط بنائے گا تو غلط ہے۔ میں نے اس وقت بطور وزیر اعظم بھی مخالفت کی، اور جتنا عرصہ میں وزیر اعظم رہا میں سینٹ میں نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ میں ایسے اوپنلی میں نے کہا میں ایسے سینٹ میں نہیں جاؤں گا جہاں پر اس دھاندلی سے ممبر الیکٹ ہوئے ہوں اور چوری شدہ ووٹوں سے چیئرمین بنا ہو۔ یہ ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، ملک کا سر بٹ وہ آپ نے مطلب کہ انڈیویجولی اس کو پھر جو کر سکتے تھے کیا، جماعت نے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا، آج بھی کرتا ہوں کہ ہمیں جب تک ہم اصولی فیصلے نہیں کریں گے، ان پر قائم نہیں رہیں گے، ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، یہ ہماری جماعت کا بیانیہ، اور یہ میرا بیانیہ ہے۔ سر وہ بیانیہ تو ٹھیک ہے، بٹ اب سوال یہ ہے کہ اب اس سینٹ کے الیکشن کے اندر آپ حصہ ہی لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینٹ ایسی ہے جس کے اندر ایز پرائم منسٹر آپ نے کہا میں جاؤں گا نہیں، آپ کو وہ اتنی الیجیٹمیٹ لگی۔ جی میں جو چیئرمین ہے، چیئرمین کی پوسٹ جو پاکستان کی دوسری بڑی پوسٹ ہوتی ہے، سر ایز پرائم منسٹر تو آپ تو فورم پہ نہیں گئے نا، آپ تو اس فورم پہ نہیں گئے نا سر ایز پرائم منسٹر، بٹ آپ کی جماعت نے تو اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آپ اس فورم کے اندر حصہ بھی لے رہے ہیں الیکشنز کے لیے۔ بالکل فورم تو موجود ہے نا، میں حصہ اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کی جماعت سر میری جماعت اب لگ رہا ہے کہ آپ کی جماعت میں اور آپ کے اس کے پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا، اس میں مختلف رائے تھیں۔ ایک رائے تھی کہ نہ حصہ لیں، لیکن ایک بڑی رائے تھی جس پر فیصلہ ہوا کہ ہمیں یہ شبخون مارنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے کسی کو، شبخون سے، کیونکہ آج دو بڑے شبخون مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ صحیح۔ ایک ہے کہ 18ویں ترمیم کے کو رول بیک کیا جائے، کون سے حصے رول بیک کیے جائیں اس کی بات نہیں ہوتی، آئینی ترمیم کی ہوتی کہ مقصد یہ ہے کہ صوبوں کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کیا جائے۔ اور دوسری کوشش یہ ہے کہ ملک میں ایک صدارتی یا نیم صدارتی نظام مسلط کیا جائے۔ تو سر جس دن کرنا ہوگا وہ کر لیں گے، وہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یقین سے میں پورے یہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ میں اسی لیے یہ دلیل تھی۔ سر 99 میں وہ کر گئے نا، آپ کو روک پائے تھے تب؟ جی ہم نے نہیں روکا، آج وہ نظام موجود ہے، اس کو بنانے والے ہیں، کیا اس سے ملک کو فائدہ ہوا؟ کیا ہم اصول چھوڑ دیں اس باتوں پر کہ کوئی شبخون مار سکتا ہے؟ نہیں میں تو ویسے کہہ رہی ہوں سر کہ صرف آپ کے سینٹ میں الیکشن میں حصہ لینے سے شاید آپ ان کو اس کام سے نہ روک سکے، اگر آپ کے خیال میں یہ ہونے والا ہے۔ میں کوشش تو کر سکتا ہوں نا، اپنے رائے کا اظہار تو کر سکتا ہوں نا۔ اگر میں کھلا ہی چھوڑ دوں کہ آپ کو دو ہے ایک سریت دے دوں اور آپ یہ شبخون مار لیں تو پھر کچھ قصور تو میرا بھی ہوا نا۔ یہ دلیل تھی، یہ پیپلز پارٹی کی دلیل تھی، اس کو قبول کیا گیا، درست بات ہے۔ سو دیٹ مینس کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی میجورٹی کا خیال تھا کہ پی 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 جو بات کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے، یا نہیں؟ یہ جب پی ڈی ایم میں ڈسکشن ہوئی، پی ڈی ایم میں پارٹی جو تھی اس نے کہا جی وہاں بھی سپلٹ رائے تھی، اچھا، لیکن کوئی ایک اتنی بڑی رائے نہیں تھی کہ سینٹ میں الیکشن میں حصہ لیا جائے۔ لیکن جب بات ہوئی، پی ڈی ایم کی مشاورت ہوئی، 2-3 میٹنگز ہوئی، وہاں پر اس بات کو قبول کیا گیا
کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن پی ڈی ایم کی جو کامیابی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی ہے پاکستان میں, کہ نمبر ایک تحریک چلی ہے جس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی رائے کے خلاف چل رہی ہے اور عوام کے اندر پذیرائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ, وہ تمام جماعتیں جن کو ہم نے کبھی غدار کہا, کبھی صوبائی کہا, کبھی لسانی کہا, کبھی جغرافیائی کہا, پتہ نہیں کیا کیا نام ہم دیتے رہے, آج وہ تمام جماعتیں قومی دھارے میں شامل ہیں. جن لوگوں نے پچھلے الیکشن میں 70% ووٹ حاصل کیا, آج وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اقتدار کا حصہ بنائیں, آج وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اقتدار دیں, آج وہ صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں پی ڈی ایم تحریک کے حوالے سے. جی عباسی صاحب, تو پھر اب آپ نے بھی اپنا موقف کلیئر کر دیا کہ آپ کے خیال میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آپشن نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے استعفے دینا ایک آپشن نہیں ہے. تو سر پھر تو ایک ہی آپشن میز پہ رہ گیا نا, کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر تو کنسنسس سے فیصلے ہونے ہیں, تو پھر لانگ مارچ ہی ہے, پھر دوسری تو کوئی چیز نہیں ہے جس پہ سب اگری کر سکتے ہیں. لانگ مارچ تو ہے ہی ہے, عدم اعتماد کی بات ہے. ہمارا یہ موقف ہے, اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ یہ آتا ہے کہ نہیں عدم اعتماد کرنا چاہیے, ہم عدم اعتماد میں شامل ہو سکتے ہیں. نہیں سر, بٹ پی ڈی ایم میں کیونکہ فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں, تو اگر پاکستان مسلم لیگ کا یہ مطلب کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی یہ بہت ٹھوس رائے ہے کہ نو کانفیڈنس کو ہم نے نہیں کنسیڈر کرنا, تو پھر تو کبھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ فیصلہ نہیں ہوگا نا, کیونکہ وہاں میجورٹی سے تو ہوتے نہیں ہیں. میجورٹی سے نہیں ہوتے, کنسنسس کریٹ کیا, دلیل دی جاتی ہے, ہم بھی اپنی دلیل وہاں پر دیں گے, پیپلز پارٹی بھی دے گی, دیگر جماعتیں بھی دیں گی, بالکل, اور پھر مشاورت سے ایک فیصلہ نکل آتا ہے, جس طرح سینٹ کے الیکشن پر نکلا. پھر اس سے, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ اس سے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو کوئی ایسی دلیل دی گئی جس سے آپ لوگوں کو لگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ٹھوس آرگیومنٹس ہیں, تو آپ کا جو موقف ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. صرف پیپلز پارٹی نہیں تھی پچھلی دفعہ, دوسری جماعتیں بھی تھیں جو کہہ رہی کہ الیکشن میں حصہ لیں, کچھ بہت سے کہہ رہے تھے کہ نہیں لیں, لیکن آج بھی نو کانفیڈنس میں ورسز نہیں ہے. نو کانفیڈنس اپنی جگہ پر ہے, استعفے اپنی جگہ پر ہیں, یہ دونوں آپشنز ہیں. تو اگر نو کانفیڈنس پہ کوئی ایسی دلیل آتی ہے جو ہمیں کنونس کرتی ہے تو ہم ساتھ ہو جائیں گے. میں ابھی تک مجھے وہ دلیل نظر نہیں آئی, بٹ ہو سکتی ہے اگر وہ ایسی آ گئی, مجھے نہیں پتا. میں صرف یہ اس لیے بار بار پوچھوں سر, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ان کے خیال میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو ریزگنیشنز پہ ان کے سٹینڈ کو تبدیل کر سکتی ہے. جی بہت اچھی بات ہے, یہ ان کا رائے ہے, وہ بھی سن لیں گے, وہ بھی سن لیں گے. لیکن اگر باقی جماعتیں یہ کہتی ہیں اور پی ڈی ایم یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ ہاں استعفے دینے ہیں, کنسنسس سے ہوتا ہے نا فیصلہ, تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کنسنسس جب 10 جماعتیں ایک بات کہہ رہی ہوں, آپ ایک بات کہیں تو پھر کنسنسس تو ختم ہو گیا نا. اگر وہاں پہ 5 جماعتیں ایک بات کہہ رہی ہوں, 6 کہہ رہی ہوں, چلیں میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن 10 ایک کنسنسس ہی سمجھے. آپ انسسٹ کریں کہ ابھی بھی امید ہے کہ استعفے ہو سکتے ہیں, اٹس اسٹل آن دی ٹیبل, جبکہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ تشریح ہو رہی ہے کہ اٹس آف دی ٹیبل. استعفے بالکل آف دی ٹیبل نہیں ہے, استعفے ہمیشہ آپشن موجود ہے. اے پی سی میں اس کا طریقہ کار کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک چھوٹی کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کو کنسیڈر کرے گی, وقت آنے پر جب وقت معقول سمجھا جائے گا اس کو استعمال کیا جائے گا. تو سر پھر ایٹ دا مومنٹ تو یہی لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے پھر فیصلہ جو ہوگا وہ لانگ مارچ پہ ہی ہوگا, کیونکہ اس پہ مور اور لیس کسی بڑی کسی پلیئر پہ یو نو کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے. پر سر آپ کے خیال میں لانگ مارچ ان اٹ سیلف, اگر لانگ مارچ اسلام آباد آتا ہے, دھرنے میں تبدیل نہیں ہوتا, تو آپ کے خیال میں حکومت پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیے اثر حکومت پہ ضرورت نہیں ہے. اچھا, اثر اس بیانیے کا ہے, اس نظریے کا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور وہ ہے کہ ملک کو جب تک آپ آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے یہ ملک نہیں چلے گا. اگر آج مہنگائی ہے اس کا بھی تعلق اس سے ہے, اگر آج بے روزگاری ہے وہ بھی اس سے ہے, عوام تکلیف میں ہے وہ بھی اس سے ہے, ملک زوال پذیر ہے وہ بھی یہی ہے.
تو یہ بیانیہ آج عوام نے قبول کر لیا ہے. تحریکیں رزلٹ ایک دن میں بھی دے سکتی ہیں, مہینہ بھی لگ سکتا ہے, سال بھی لگ سکتا ہے, اس سے ہماری غرض نہیں ہے. ہم نے بات کر دی ہے اور یہ بات انشاءاللہ یہ اس کی قبولیت ہوگی, اس لیے کہ یہ عوام کی آواز ہے اور یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. تو سر پھر تو میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں, اگین انٹرپریٹیشن ہے آپ کے جواب کی, کہ تحریک کیونکہ چلانی ہے اور بیانیہ مقبول ہے تو آپ جلسے کرتے رہیں گے, چاہے وہ اسلام آباد میں ایک ہو, جیسے اور بھی پلان ہوئے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر جلسے ہوتے رہیں گے. آپ لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ بیانیہ عوام کے اندر مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے اور 2 سال اور ایسے گزر جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ پی ڈی ایم ہی کرے گی, لیکن پی ڈی ایم تو کنسیڈر کر رہی ہے عدم اعتماد, پی ڈی ایم کنسیڈر کر رہی ہے لانگ مارچ, پی ڈی ایم کنسیڈر کر رہی ہے استعفے. اگر پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اگلے 2.5 سال ایک مومنٹم کو رکھنا ہے, عوام کو موبلائز کرنا ہے, تو یہ بھی ایک فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوں گے, یہ میڈیا کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوں گے جو آپ حضرات کی توقعات ہوتی ہیں. ہم تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل, ہم حاضر ہیں سمجھانے کے لیے. اب دیکھیں نا سر, تبھی تو آپ سیاستدان ہیں اور ہم صحافی ہیں, آپ سمجھائیں گے اور ہم سمجھیں گے, اینڈ ہوپفلی لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. اگر مجھے نہ بھی سمجھ آیا, سمجھے ہوئے لوگ جانتے ہیں معاملہ کیا ہے. نہیں سر وہ تو صحیح ہے, بٹ تو سر وہی بات ہے نا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ 2 سال اور اسی طرح چلتی رہتے, مطلب کہ جیسے پی این اے کی تحریک ہے اس کا بہت ذکر ہوتا ہے آج کل. ہو سکتا ہے کل فیصلہ ہو جائے سر. دیکھیں ممکنات تو ہر چیز کی ہے. نہیں کون سا فیصلہ سر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی چلیں عوام کو رائے کا موقع دیں. یہ آپ دیکھیں, میں تو ملک کی بات کرتا ہوں, اب چھوڑے اقتدار کو, ہم اقتدار کی بات ہی نہیں کرتے, ہم اس اقتدار میں حصہ نہیں چاہتے. وہ تو سر آپ کہہ رہے ہیں نا, نہ ہم مستقبل کے اقتدار کے دائی ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس ملک نے اگر آگے چلنا ہے تو آئین کے مطابق چلانا پڑے گا. جو یہ ایکسپیریمنٹ ہم کرتے رہے 73 سال, یہ ناکام ہو گئے. یہ آخری جو ہائیبریڈ تھا یہ بھی ختم ہو گیا. اب اس ملک پہ مہربانی کریں, اس کے عوام کی سنیں, ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں, اس ملک کو چلنے دیں. سر کبھی آپ لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جب انٹرنل میٹنگز ہوتی ہوں گی یا آپ لوگ آپس میں بیٹھتے ہوں گے, تو جو آپ کہہ لیں بے شک کہ یہ اقتدار کی نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن سے آپ ملک چلانا ہے, جو بھی بات ہے, بٹ لیٹس بی ویری آنیسٹ سر, پاور پالیٹکس کے اندر آپ کی میجر شکایت یہ ہے, کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ پنجاب میں الیکشن کے اندر ریگنگ ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ریگنگ ہوئی, مگر ان کو سندھ میں حکومت مل گئی. اگر آج آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ریگنگ کے بغیر الیکشنز کروا لیتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو وہی حکومت ہوگی نا سندھ میں. ملک تو چل پڑے گا نا سر. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک چلے گا, وہ تو مطلب کہ اگر آپ لوگوں کی لڑائی رہی جیسے پچھلی دفعہ رہی تھی تو ہمیں کیا پتا ملک چلے گا کہ نہیں چلے گا. ابھی تو نہیں چل رہا نا, ہم نے تو آپ کو 5 سال ملک چلا کے دکھایا ہے, مسائل حل کر کے دیے ہیں. تو آج اگر ملک نہیں چل رہا تو اس کا کوئی حل تو ڈھونڈنا ہے نا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو دوسری اہم ترین جماعت ہے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی. اس کا تحریک کے اندر کردار جو ہے وہ کافی دلچسپ رہا ہے. 20 ستمبر کو پی ڈی ایم کا جو قیام تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہونے والی اے پی سی کے اندر ہوا, مگر جو اسمبلیوں سے استعفے ہیں اور حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے جو اختلافی موقف ہے اس کی پہل بھی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کی. دسمبر 2020 میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ موقف سامنے آیا کہ حکومت کے لیے سینٹ اور ضمنی انتخابات میں سیاسی میدان کھلا چھوڑنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی, لہٰذا جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے. اس کے بعد نواز لیگ بھی یہی موقف اپناتی ہوئی نظر آئی.
दूसरा अहम तरीन इशू जो था वो ये था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक लॉन्ग मार्च या मुमकिना धरना था, इसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लगा कि ये तजवीज़ सामने आई कि जमहूरी रस्ते को अपनाना चाहिए, यानी कि धरना जो है ये एक इतना जमहूरी अमल नहीं है, और अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करना है तो एक तहरीक अदम एतमाद होनी चाहिए। अगरचा इस हवाले से जो अभी हतमी फ़ैसला है वो पीडीएम ने नहीं किया। ये फ़ैसला कहा जा रहा है कि 4 फरवरी को जो इजलास होगा पीडीएम का उसके अंदर किया जाएगा, मगर अभी तक जो इशारे सामने आए हैं उनसे ये लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अभी तक इतनी कन्विंस नहीं हुई इस मौक़िफ़ पे, इस तजवीज़ पे। उनकी तरफ से ये एक से ज़्यादा दफ़े कहा गया है कि जो नो कॉन्फिडेंस मूव है उसके लिए ना तो अपोजिशन के पास नंबर्स हैं, और अगर नंबर्स हों भी तो उनको लगता है कि तजुर्बा कुछ वैसा होगा जैसे कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद हुई थी। क्या पीपीपी वाकई अमली तौर पर पीडीएम के अंदर एक इख्तिलाफ़ी मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है? क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक धरने के ख़िलाफ़ है, या द आइडिया ऑफ अ धरना जिस तरह के कुछ लोग बात कर रहे हैं पीडीएम के अंदर? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। जी सेनेटर साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि पीडीएम का इजलास होने जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत क्लियरली लग रहा है वो जिस किस्म की बातें भी कर रहे हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उन्होंने कहा कि वो कुछ ख़ास इस हक़ में नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, मगर क्या इस दफ़े भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको कन्विंस कर पाएगी जिस तरह के पिछली दफ़े इस्तीफ़े ना देने पे आप लोगों ने कन्विंस कर लिया था? जी, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब ये असेंबलियाँ वजूद में आईं तो उस वक्त भी मौलाना साहब और कुछ और सियासी जमातों का ख्याल था कि पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ही ना बना जाए, क्योंकि इन इंतखाबात में इतनी बड़ी पैमाने पर धांधली हुई है तो हल्फ भी ना उठाए जाए। उस वक्त भी बिलावल भुट्टो साहब का जो मौक़िफ़ था वो माजी के एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए था कि 1985 के इलेक्शंस का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त बॉयकॉट किया, उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ना रहने की वजह से उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो ये एक बैकग्राउंड है, एक पस मंज़र है कि जिसमें अभी जो सेनेट इलेक्शंस का आपने अपने इंट्रो में भी हवाला दिया कि उससे जब ये गुफ्तगू हो रही थी कि हम अपने आप को डिस्टेंस करें, ऑपोजिशन उनमें हिस्सा ना ले, तो उस वक्त इसी एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए उनके सामने एक बात रखी गई तमाम पीडीएम की क़यादत के सामने कि हमें मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए और हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम सेनेट के इलेक्शंस में हुकूमती जमात को एक मेजॉरिटी वहाँ पर उस हाउस में ना लेने दें। पहले कुछ जमातें इससे एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इस हमारे मौक़िफ़ में वज़न जाना और फिर वो इस तजवीज़ से उन्होंने हमारी इत्तफ़ाक़ किया। अब जो सूरत हाल है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, वो भी हमारी एक ऑप्शन है, एक तजवीज़ है जो हम पीडीएम में बाकी सारी जमातों के सामने रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो आपने एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट सुनाई या दीगर जमातों का जो मौक़िफ़ है कि उसमें दलील नहीं है, उसमें वज़न नहीं है। उन्होंने जो इशारा दिलाया चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के अदम एतमाद वाली सूरत हाल पे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और हमें ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अदम एतमाद अगर नाकाम होती है तो उसके नतीजे में हुकूमत एक ताकतवर हुकूमत बनकर दोबारा उभरेगी। तो ये सारी चीज़ों में वज़न ज़रूर मौजूद है। मुशावरत होगी, 4 तारीख को सरबराही इजलास है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। और फिर इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से वो ये है कि अदम एतमाद की कामयाबी के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो कुछ हुकूमती इत्तेहादियों का उनका साथ छोड़ना है, जिनमें MQM शामिल है, जिनमें मुस्लिम लीग काफ शामिल है। अगर ये जमातें हटती हैं हुकूमत के साथ देने से तो फिर तहरीक अदम एतमाद मुमकिन भी हो सकेगा। तो ये सारी इन पहलुओं पर गौर किया जाएगा, गुफ्तगू होगी और फिर होपफुली किसी बेहतर नतीजे पे मुशावरत के साथ तमाम सियासी जमातें पहुंच जाएंगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कुछ हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
صاحب سر یہ بتائیے گا کہ آبویسلی جب پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہے آفیشلی تو نو کانفیڈنس موو کی بات ہوتی ہے ایک بہت جنرل ٹرمز میں، پر جب یہ کئی اخبار میں خبریں چھپتی ہیں اس حوالے سے سورسز کے اوپر بیس ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہو یا اپوزیشن کے دیگر رہنما، نام تو ہوتے نہیں ہیں، اس میں پھر یہ بات ہوتی ہے کہ ایک آپشن نو کانفیڈنس کا پنجاب کے اندر ہے اور وہ قدر آسان لگتا ہے کمپیئرڈ ٹو دا سینٹر. تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا اتنی تفصیل سے اندر گفتگو ہوئی ہے کہ کہاں نمبرز جو ہیں وہ زیادہ آسان ہیں، وہاں پاسبلٹی کہاں زیادہ ہے؟ بیکاز آبویسلی سینٹر کے اندر چاہے اسپیکر کی بات ہو یا وزیر اعظم کی بات ہو، وہاں نمبرز میں قدرے فرق ہے. پنجاب کے اندر سچویشن زیادہ اٹس کلوز. ہیو یو گون انٹو سچ ڈیٹیلز سر؟ جی بالکل، یہ ساری چیزیں ان کے اوپر ماضی میں بھی مشاورت ہوئی ہے اور 4 تاریخ کو جو اجلاس ہوگا اس میں بھی اس پر مشاورت ہوگی. انٹرنلی بھی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اور کئی لوگوں نے یہ تجویز سامنے رکھی ہے کہ پنجاب میں جو صورتحال ہے، نمبر گیم جو وہاں پر ہے، اس میں اپنا ہدف ہمیں اچیو کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی بنسبتاً فیڈرل گورنمنٹ کے. لیکن پھر یہ وہ فیصلے ہیں کہ جو مشاورت سے کیے جائیں گے، اور ہم اگر لانگ مارچ تک بات آتی ہے اور باقی اپوزیشن اتفاق نہیں کرتی ہے ہماری اس تجویز سے، تو پھر ہم لانگ مارچ کے اوپر بھی ہم تو پہلے سے آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. تو یہ مشاورت سے یہ چیزیں طے کی جائیں گی. گزارش یہ ہے کہ یہ جو پچھلے چند ماہ ہیں ان میں یہ تاثر ضرور ابھرا ہے کہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کے اندر سے تھوڑی سی سٹیم جو ہے وہ نکلی ہے، اور یہ تاثر بہرطور ہے، اور اس تاثر کو بھی زائل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے انٹرنلی ان چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسے ممکن ہوا اور ہم نے کیا کیا گیپس ہیں جن کے اوپر ایک کھلے دل سے گفتگو کر کے ان کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس پروسیس میں شاید کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑی جلدی اہداف حاصل ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک ڈرون آؤٹ بیٹل ہے اور اس میں جو اہداف کا حاصل کرنا ہے وہ پرائمریلی تو حکومت کی رخصت کی ہے. اور جو اس وقت ملک میں سر یہ جو آپ بات کریں، مطلب کہ if I may be allowed to، لگ رہا ہے کہ آپ بالکل انڈائریکٹلی تنقید کریں پاکستان مسلم لیگ نواز پہ، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ شور استعفوں کے حوالے سے مچایا تھا اور یہ امپریشن کریٹ کیا تھا کہ بس اپوزیشن کے استعفے آ رہے ہیں. پر سر وہی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بہت کیٹیگورکلی کہہ چکی ہے کہ ان کو تبدیلی لانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو فریش الیکشنز چاہیے. وہ تو مطلب کہ اس سسٹم کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ کس حد تک سر آپ ان کو کنونس کر پائیں گے؟ بیکاز جیسے آپ سینٹ الیکشنز کی بات کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں، بٹ وہاں آپ لوگوں کے پاس بڑے لیگل آرگیومنٹس تھے کہ الیکٹورل کالج نہیں ٹوٹتا اگر ساری کی ساری آپ لوگ سندھ اسمبلی سے بھی استعفے دے دیں. تو وہاں تو ایک بڑی مطلب کہ ٹھوس آرگیومنٹ تھی آپ کے پاس. سر یہاں آپ کس طرح کنونس کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کو؟ دیکھیے اس چیز پہ تو تمام جماعتوں میں اتفاق ہے کہ جو مسائل جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں جو اس کا حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے، اور ہماری تگ و دو اور یہ تمام موومنٹ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ عوام کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کس کو حکمران چاہتے ہیں. اس الیکشن پروسیس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو، کوئی پری پول ریگنگ نہ ہو، پری پول انجینئرنگ نہ ہو، مختلف جماعتوں کے آپس میں اتحاد نہ بنائے جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کا رول قطعاً نہ ہو. یہ تو ہمارے اہداف ہیں اور الیکشنز کے حوالے سے تمام جماعتیں اس پر کلیئر ہیں. لیکن اس پروسیس تک پہنچنے کے لیے، اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اپنی جگہ چھوڑے، ضروری ہے کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں، اور ضروری ہے کہ یہ اس نقطے کے اوپر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ اس چیز کے اوپر اتفاق کریں کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے، جو عوام کی مرضی ہے، اس کے برخلاف کوئی کام نہیں کیا جائے گا. یہ ہماری ریزرویشنز ہیں، یہ ہمارا ماضی کا ایک تلخ تجربہ ہے. ورنہ تو پھر الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا. اب تازہ مثال آپ کے سامنے گلگت بلتستان کے الیکشنز کی ہے
کہ 25% وہاں پر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لیکن اس کی سیٹیں وہاں پر 3 ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کم ووٹ حاصل کرنے والی جماعت وہ حکومت میں. تو یہ ساری چیزیں ان کو ایک ہمیں 72 سال ہو گئے ہیں، اور یہ ایک بڑا سر نو لمبا عرصہ ہے کانفیڈنس کہ جس موو میں، سے یہ سب تو محل نہیں ہوگا نا. لیکن اس سے راہ ہموار ہوگی، اس سے راہ ہموار ہوگی کہ جس کے ذریعے ہم الیکٹورل ریفارمز کر کے الیکشنز میں جا سکتے ہیں. اس سے راہ ہموار ہوگی کہ اس وقت ملک میں جو لیک آف گورننس ہے، جو عوام کو اس وقت مہنگائی، بے روزگاری اور وہ تمام وعدے جو عوام کے ساتھ کیے گئے تھے جو نہیں پورے ہوئے، ان ساروں سے ایک نااہل حکومت سے جان چھڑانا بھی میرے خیال سے ایک ہمارے اس قومی فرض میں شامل ہے کہ جو اس وقت پاکستان پچھلے 2.5 سال میں بھگت رہا ہے. ہم دنیا میں اکیلے تن تنہا کھڑے ہیں. کشمیر کے اوپر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہماری فورن پالیسی کا کوئی عطا پتہ نہیں. ڈومیسٹکلی ہماری اکانومی جو ہے وہ اٹس ان شیمبلز. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مل جل کر اس چیز کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں کہ تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے. تو سر یہ بتائیں پھر آپ لانگ مارچ کے لیے جو موقف ہے پی ایم ایل این کا، لگ رہی ہے یہ رائے کہ جو ایک آپشن ان کو زیادہ پسند ہے وہ لانگ مارچ کا ہے، اگر استعفے نہیں آئیں گے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی لانگ مارچ میں حصہ لے گی؟ اور اگر لانگ مارچ دھرنے میں تبدیل ہوا تو پھر آپ کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ یہ 4 تاریخ کو تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی. ہم لانگ مارچ میں اگر مشاورت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے اور ہمیں ہماری تجویز کے اوپر کسی سمت میں ہم آگے نہیں بڑھ پاتے تو پھر لامالا کچھ ہمیں بھی باتیں ماننا پڑیں گی. تو ہم لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہیں. وی بین ویری کیٹیگوریکل اباؤٹ اٹ ان دا پاسٹ. بلاول صاحب بہت کلیئر ہیں اس چیز کے اوپر. اور جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے تو ماضی میں یہ بات درست ہے کہ ہماری دھرنوں کے حوالے سے ایک پوزیشن رہی ہے. جب موجودہ جماعت جو حکومت میں ہے اس نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، ہم نے اس کی مخالفت کی. پھر اسی طرح ہمارے دور حکومت میں بھی علامہ طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا اسلام آباد میں. ہم نے اس کو بھی بڑا ٹیکٹفلی ہینڈل کیا. تو وہ ایک ہماری ریزرویشن ضرور ہوگی، لیکن اگر مشاورت سے چیزیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں تو ہم اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے. اور سر ویری کوئکلی جو اگلا مظفر آباد کے اندر جلسہ آ رہا ہے، کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں جائیں گے پی ڈی ایم کا؟ جی 4 تاریخ کو اسلام آباد میں ہی سربراہی میٹنگ ہے. اس میٹنگ میں شرکت کے لیے وہ یہاں آئیں گے، اور اس کے بعد پھر 5 تاریخ کو جو جلسہ ہے اس کی پہلے یہ جلسہ پنڈی میں ہونا تھا، لیاقت باغ میں ہونا تھا. پھر غالباً جو وہاں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں ان کی درخواست پر کہ یہ جلسہ آزاد کشمیر میں کیا جائے، وہاں پر شفٹ ہوا. تو ہم اس میں ضرور شامل ہوں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.